वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से पूरी दुनिया में वैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है और जो थीम है वो भी इस हवाले से है कि मोर देन अ सेंचुरी हो गई है एंड मोर देन अ सेंचुरी में इंफोटेनमेंट भी हुई, ख़बरें भी दी गई, एंटरटेनमेंट भी रेडियो के ज़रिए बहुत लोग मुस्तफ़ीद होते रहे और बहुत सारे जॉनरास को कवर करता रहा रेडियो। लेकिन जिस तरह टेलीविज़न के बारे में, रेडियो के बाद टेलीविज़न आया और अब जिस तरह सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के दौर में हम ये समझते हैं कि जी टीवी की भी वो पहले वाली अहमियत नहीं रही है या रेडियो की भी पहले वाली अहमियत नहीं रही है। तो इसके हवाले से भी हम जानेंगे, दीगर और बातें भी कहेंगे। लेकिन रेडियो जो है वो एक ऐसी वेव थी जो न सिर्फ ये कि लोगों ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया, बल्कि जंगों में भी रेडियो वेव्स का काफ़ी इस्तेमाल होता था। और जो पहली रेडियो वेव आज मैं देख रही थी इस हवाले से जो गई थी वो 1901 थी, लेकिन उसके बाद जब आप हिस्टोरिकली पढ़ते हैं तो कोई 18वीं सदी में भी इस हवाले से रेडियो का कहीं ना कहीं क़याम था और कोई ना कोई इसको सुनता था या किसी ना किसी किस्म की इस हवाले से बात होती थी। तो आज हमारे साथ जी रेडियो प्रेजेंटर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाएंगे जिनको 18 साल का अब वक्त हो चुका है रेडियो करते हुए। वैसे तो टेलीविज़न से भी इनकी वाबस्तगी रही है, कभी ऑन स्क्रीन कभी ऑफ स्क्रीन यूँ के कंटेंट, स्क्रिप्ट और इन तमाम चीज़ों पे इन्होंने काम किया है बड़े बड़े शोज़ में। और ऑन स्क्रीन यूँ कि उर्दू बहुत अच्छी है तो बहुत सारी जो तकरीरी मुकाबले होते हैं और बाकी मुकाबले हो रहे होते हैं उनको जज भी करते हैं। दीगर और पोजीशंस पे भी आप इनको देखते रहे हैं। और एक ख़ास प्रोग्राम है तुम हो पास माँ, इसके जो कि पेट्रियाटिक थीम पर है, जो रेडियो पर जितने रेडियो चैनल्स हैं उसमें से एक वाहिद 105 है और उसका ये वाहिद प्रोग्राम है जो साल से चल रहा है। रिजवान जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मालिक का करम एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वर्ल्ड रेडियो डे पे याद रखा और यकीनन रेडियो की अहमियत। और आपके इंट्रो को मैं सेकंड करूँगा कि इस सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो निगल लिया। और सोशल में असल में सो अंग्रेज़ी का और शल उर्दू का है तो ये सोशल मीडिया सोशल हो गया है अब। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस तरफ सब जाने के लिए आमादा हों, तैयार हों, राज़ी हों, वहीं चलना है। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी। और हमारे साथ मौजूद है जी, 6 साल का इनका एक्सपीरियंस है रेडियो का, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती रही हैं लेकिन ज़्यादातर इनकी बीट जो है जर्नलिस्टिक है। मिना रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड नॉट टू फॉरगेट कि सिंध पुलिस FM 88.6 पे इनका प्रोग्राम होता है। और इनके बाद भी जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी सिंध पुलिस FM 88.6 से है। आगा नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह 9 के नाम से ये मॉर्निंग शो करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। तो आप सबसे जो है जो आगाज़ करना है हमें, वो आप लोगों के दिल की बात से करना है। जो भी आपकी जॉब होती है, जो भी आपकी फील्ड होती है, उससे उसका एक कनेक्शन होता है जो सिर्फ आपको पता होता है। अगर उसको अल्फाज दे दिए जाएं तो वो कनेक्शन क्या बताता है हमें? आपसे शुरू करते हैं, आप लोग भी बताइए। देखें, रेडियो सिर्फ और सिर्फ आप अपने शौक़ और पैशन की बुनियाद पे कर सकते हैं। ठीक है। रेडियो में पैसा हरगिज़ नहीं है। हाँ। सही है। 18 बरस होने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जो आने वाले हैं तो बस ये सोच के आइए कि सिर्फ शौक़ की बुनियाद पर हो सकता है, नंबर 1। और इसमें कोई दो राय नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी में रेडियो नहीं होता तो शायद ये दिमाग की शरियानें फट चुकी होती। क्योंकि कैथारसिस कि आपके अंदर जो कुछ है, आप बिटवीन द लाइन, चाहे वो सोशली या पॉलिटिकली, कहीं तो आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, बिटवीन द लाइन अगर आपने रहना है। और मतलब है कि जिस तरह कहते हैं ना कि सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। हम लोग, मुझे सारी से बात 18 साल हो गए, हम मेरा ख्याल है उस रेडियो की आखिरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने वाकई रेडियो सेलिब्रिटी इंजॉय किया है कि हम कहीं जा रहे हैं तो लोग हमारे इंतज़ार में मौजूद हैं। अच्छा, उस ज़माने में फेसबुक मौजूद नहीं था और लोगों को ये भी क्योस रहती थी कि जिसको हम सुन रहे हैं, हाँ, ये है कैसा, कोई ना कोई अपना खाका बनाया होता था। मैं हमेशा कहता था, भैया पहले देख लो उसके बाद सुनो। पन्नी खुलने के बाद प्रोडक्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, सिर्फ हमें देखने के बाद उनको अफसोस नहीं होता था, हमको भी देखने के बाद अफसोस होता था। वाइस वर्सा ना। अच्छा, तो तुम थी। अजरा मजाक बात है। तो लेकिन रेडियो की बड़ी एक बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छे लोग मुझे रेडियो से मिले और वो आज भी मेरे राब्ते में है कि ज़िंदगी के कीमती तरीन दोस्त मुझको, जो पहले रेडियो लिसनर थे, अब वो मेरी ज़िंदगी के दोस्त हैं। अमूमन हमारे यहाँ आरजेस ये वाली साइड
چھپا کے رکھتے ہیں کہ نہیں میری ریڈیو سے کوئی دوستی نہیں ہے. خیر ہمارے یہاں تو آر جے شادیاں بھی چھپا کے رکھتے ہیں کہ لسنرشپ کم ہو جائے گی. تو بہت کچھ ہے جی. 18 سال کی روح تھا. 18 سال کو آج دیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے ہیں. جی منى آپ بتائیے. رائٹ, تقریباً 7 ایئرز ہو چکے ہیں, اور فیلڈ آف جرنلزم سے میرا جو ہے وہ بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ شروعات ہے. اسٹڈیز ماسٹرز ان جرنلزم کے بعد میں نے جو ہے انٹرنشپس کی, لیکن مجھے ریڈیو کا شروع سے شوق تھا. وین آئی واز ان فرسٹ ایئر تو میں نے اپنا پہلا پروگرام ریڈیو کا کیا تھا, اینڈ اس کے بعد اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایز اے نیوز براڈ کاسٹر سما سے, اینڈ ماشاء اللہ الحمد للہ آن سندھ پولیس FM 88.6 فرام لاسٹ 8 months. So it's going good, and also doing evening drive show from slot 5 to 6. اچھا نہیں, میں آپ سے یہ تو بالکل تمام چیزیں ہیں آپ کی. ریڈیو سے وابستگی کے لیے کوئی ایسی دل میں بات ہو یا آپ کچھ اظہار کرنا چاہیں ریڈیو سے محبت کا آج کے دن؟ ریڈیو از اے لائف لائن. جو لوگ ریڈیو سنتے ہیں, سنتے سنتے آپ کا ایک دن دل کرتا ہے کہ آپ ریڈیو پہ آپ کو سننا چاہے. تو میرے لیے فیل بہت امپورٹنٹ تھی کہ اگر میں بات کروں گی تو کیسے کروں گی. تو الحمدللہ وہ دن آ گیا. بس آپ کو پیشن چاہیے ہوتا ہے. تو فائنلی آپ یہ کر رہی ہیں. جی آغا نعمان صاحب آپ بتائیے, ریڈیو سے محبت, لگن, جاب یا کیا ہے یہ؟ بالکل جی بالکل. جیسے بہت سب سے پہلی بات کہ پیشن, جیسے میں نے بتایا کہ اگرچہ FM پہ کام کرتے ہوئے 6 months ہوئے جو میرا یہ مارننگ شو ہوتا ہے, بٹ اس سے پہلے تقریباً 8-10 سال. اچھا, انٹرسٹنگلی مارننگ شو جو ہے آپ اکیلے کرتے ہیں؟ جی میں اکیلے کرتا ہوں. اچھا, یہ ایک مارننگ شو ہے جس میں کوئی خاتون نہیں ہے نا, ورنہ تو یا تو 2 ہوتے ہیں یا یوزلی خاتون ہوتی ہیں. جی تو اچھا, اس میں جیسے کہ جب ریڈیو کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت سارے ایکسپیرینسز تھے. جیسے اپنے آفس میں بہت سے جتنے بھی کارپوریٹ ایونٹ ہوتے تھے, ان میں ہوسٹنگ, اس میں اسکرپٹنگ, اس میں ڈرامہ, اس میں سنگنگ, ساری چیزیں بہت کی. پھر اس میں موقع ملا جب سندھ پولیس FM 88.6 میں. وہی بڑا ایک انٹرسٹنگ سی جرنی ہے کہ میں اپنے ایک انٹرویو کے لائن اپ کے لیے یہاں پر آیا آفس میں. تو جو پروگرامنگ ہیڈ تھے ان سے ملاقات ہوئی. بات ڈیورنگ میٹنگ انہوں نے کہا کہ جی آغا کا آڈیشن کرو. پروگرامنگ مینیجر کو بلا کے انہوں نے کہا. تو آئی واز ویری سرپرائزڈ اینڈ ویری ہیپی ایٹ دا سیم ٹائم. میں نے سر کو بتایا, ایسی بات ہوئی تھی. تو پھر آڈیشن ہوا, سر کو اچھا لگا, پھر اس میں انہوں نے موقع دیا. تو سندھ پولیس FM 88 کا بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم موقع دیا آن ایئر جانے کا. اور جو آپ نے کہا کہ کتنا اس سے لگن ہے, تو یقین کریں کہ جو 6 months ہیں اس میں ہر دن ایک نیا ہوتا ہے. کوئی اگر اسپیشل ڈے آ رہا ہے, ویور سے, کالر سے بات ہو رہی ہے, وہ ساری چیزیں بہت ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم یحییٰ صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیے کیسے؟ بھائی آواز کی دنیا کے دوستوں کو سلام ہو. اور جیسے میں آپ کا ریگولر کالر ہوں, اس طرح بہت سارے FM کالر شوز کا بھی کالر ہوں. اور سر میں ریڈیو کی, کیونکہ آج ریڈیو کا عالمی ہے, تو میں بتانا چاہوں گا کہ ریڈیو سے میرا تعلق, مطلب میں اس وقت سے کنیکٹڈ تھا جب اسٹوڈیو نمبر 9 آتا تھا, بزم طلبہ آتا تھا, اور حامد بھی آ کے آتا تھا. بہت, اور جو ریڈیو سے کنیکشن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. اسپیشلی جب وہ ٹریول کر رہے ہو نا, اور جو یہ بات چیت کرے نعمان بھائی کو بھی میں سنتا ہوں صبح FM میں, وہ پولیس کا چینل, اس سے بات کرتے ہیں, بہت سافٹ آواز بات کر رہے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے کالر کو ڈیل کرتے ہیں, جس طرح آپ کرتی ہیں نا, بڑی پیار سے, بڑی محبت سے. اور اچھا, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کہیں سے بھی کال میری ڈراپ نہ کیجیے گا اور روڈ نہ ہوئیے گا. پہلے ہی انہوں نے تعریف کر دی ہے. جی بہت شکریہ جی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں یہ مذاق میں بات تھی. جی نہیں سر, آپ کو پتا ہے میرا, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کنیکشن ہوتا ہے نا FM کا اور جو آپ اس کا لسنر کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور میں اس کی تھوڑا سا یہ بات مجھے یاد ہے, میں اپنے بیٹے کو میں اپنی وائف کو بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ خط لکھ کے ریڈیو پہ اپنی فرمائشی پروگرام کرتے تھے, اتنا کنیکشن ہوتا تھا. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ سارے ماشاء اللہ شوز کرتے ہیں, جو کیونکہ یہ بالکل آواز کی دنیا سے کھیل رہے ہوتے, آواز سے کھیل رہے ہوتے, اور ظاہر مختلف طرح کالر آتے ہیں, بڑے بہانوں کا ایڈیٹنگ بھی آتی ہے, ان سے جس طرح جب آپ کو اپنے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اور جب آپ کو گھر سے نکل کے آتے ہیں اور ایک اچھے موڈ کے ساتھ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے, گھر میں معاملات الگ ہوتے ہیں, اور وہ جب آ کے پروگرام کرتے ہیں تو وہ اپنے موڈ کو ریگولر بنائیں گے, کیا ان کے پاس دور ہے, کیا ایسا کام کرتے ہیں جو لوگوں کو محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے یحییٰ صاحب, بالکل اس پہ بات کر لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو ان کی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں اصل میں جو کنیکٹیوٹی کی بات کی انہوں نے بتایا, حامد میاں کے یہاں اسٹوڈیو 9, وہ یقیناً وہ جو ریڈیو کا زمانہ تھا نا, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ زمانہ تھا. کہ PTV بھی اگر لائیو ٹرانسمیشن کے لیے کوئی محمد علی کی اگر باکسنگ آتی تھی, لوگ 7 بجے اسکرین پر آئے تھے, وہ ایک تو دنیا مختلف تھی.
ایسا نہیں کہ انٹریکشن نہیں ہے آڈینس سے آج بھی انٹریکشن ہے, وہ SMS کے ذریعے ہوتا ہے, کیونکہ ہم لائیو پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیش کاؤنٹر پر ہوتے ہیں کہ پروگرام ختم ہوا, سیل کتنی ہوئی نا, وہ پتہ چل جاتا ہے. تو لیکن ایک جو میرا اپنا ایک ہماری مسئلہ کیا ہے, دیکھیں ہماری بھی زندگی کی وہی پریشانیاں ہیں جو ہمارے کالر کی زندگی کی ہیں, لیکن ہم ظاہر سی بات ہے جب ہم اس ایکٹ میں ہوتے ہیں بینگ اے پریزنٹر, ایک تو RJ کی غلط ٹرمینالوجی ہے, ایک اصطلاح غلط ہے جو کہ رائج ہے, کیونکہ DJ تو ڈسک جوک کر رہا ہوتا, RJ کوئی ریڈیو تھوڑی جوک کر رہا ہوتا, لیکن غلط الام فصیح ہو گیا تو خیر ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو بھی کالر آتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے جھولے میں ٹوکن ڈالا ہے, اب میری مرضی کی تت تو بجا کے دکھاؤ. تو بھائی ہم مرضی کی تت تو نہیں بجا سکتے, ہماری بھی اپنی زندگی ہے, لیکن ہاں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے تم کالر ہو, ہمارے سننے والے ہو, ہمارے لیے لائق تحسین ہو. ایک زمانہ یہ بھی آ گیا تھا کہ وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا تخصیص والی بات کہ فلاں جگہ کا کالر آئے تو کٹ کر دینا, فلاں جگہ کا کالر آئے تو ان کر لینا. میں کہا کالر تو کالر ہے بھائی, وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو یہ چیزیں, اور تھوڑی سی میں جرنی میں ضرور یہاں وہ بتانا چاہوں گا. 18 سال ایک دم ریکال ہوا کہ مجھے اسی کراچی کے اندر میرے تلفظ کی بنیاد پر, یعنی کہ آپ کا شین قاف درست نہیں ہے یہ کہہ کے مسترد کیا گیا 2 مرتبہ آڈینس. میں نے کہا میں پروگرام کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور بدرجہ تم آج بھی رکھتا ہوں, لیکن کم از کم میرے تلفظ پر آپ جو ہے نا قدغن نہ لگائیں. تو لیکن بس وہی والی بات ہے, میری ریڈیو کے 2 محسنوں کا نام ضرور لوں گا. ایک احمد فراز صاحب ہیں اور دوسرے مقبول بہاردے, کہ وہ احمد فراز کی مہندی میں مقبول بہاردے سے ملاقات ہوئی اور 105 کے آڈیشن ہو رہے تھے. تو میں نے آڈیشن کے اتفاق سے شروع کے 2 پروگرامز کی ریکارڈنگ میرے پاس آج بھی موجود ہے, اور ان کو سننے کے بعد میں صرف اپنے والدین کی دعائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس آدمی کو آن ایئر جانے کس نے دیا تھا. تو وہ ٹھیک ہے, یہ جرنی ہے زندگی کی, لیکن بہرحال لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. لیکن اب تو خیر دنیا بالکل ہی بدل گئی ہے ریڈیو کی. اب ہاں وہ بہت 18 سال میں ٹی وی اتنا بدل گیا, بالکل ایسا ہی. تو ریڈیو کے تو کیا ہی کہنے, ریڈیو تو بدلے گا ہی. تو یہ جس طرح انہوں نے یحییٰ صاحب نے کہا, تو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اپنے کالرز کو؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات کہ نصرت صاحبہ کہ آپ نے جیسے کہ آپ کا بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب ہم لائیو کبھی بھی کالز لیتے ہیں تو ہمیں پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ کالر آ کے کس ٹیمپو میں آ رہے ہیں, کس طرح سے ان کا مزاج ہوگا, یہ کیا بات کریں گے. ہماری ٹیم سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ایگری بھی کر سکتے ہیں. تو جب چونکہ میرا ایکسپیرینس کال سینٹر کا بھی تھا اس سے پہلے, تو جب میں نے کالز اٹینڈ کی اور جس طرح وہ مجھے اچھے لگتا تھا کہ جس طرح وہ اپنے ڈیپ ہو گیا, جتنی محبت کا اظہار کرتے تھے نا, تو تھوڑی سی میری کنیکٹیوٹی خود بنتی گئی. اب وہ کالر آ کے جیسے ابھی یہ یحییٰ صاحب تھے, جو بھی ہمارے FM پہ اتنے کالرز ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں. ہمارا فیس بک پہ بھی چونکہ لائیو نشر ہوتا ہے سندھ پولیس FM 88.6 کے پروگرام, تو وہاں بھی وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو خود بخود یہ کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے اور تھوڑا سا ایک ریلیشن بن جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں یار آج اس کالر کی کال نہیں آئی یا اس کا کمنٹ نہیں آیا, تو اس طرح سے ایک بن جاتی ہے کنیکٹیوٹی. ظاہر ہے انسان ہے, اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اچھا میں نا آپ کی طرف ہم آئیں گے, ایک بریک اس وقت آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر بڑی سیریس باتیں انہوں نے کی ہیں, ان سے تھوڑی اور باتیں جو ان کے ریکارڈنگ روم کی ہے نا وہ ان سے پوچھتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ تمام ستارے جن کی آوازیں آپ زیادہ سنتے ہیں. ویسے آپ فیس بک پہ بھی آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آواز سے پہلی اٹریکشن جو ہوتی ہے وہ آواز سے. اینڈ میری زندگی کا بھی ریڈیو سے اس طرح تعلق ہے کہ جب بھی ہم کہیں گاڑی میں جا رہے ہوں تو ریڈیو ضرور سنتے ہوئے, کبھی کچھ کبھی کوئی چینل. سو اس سے پتہ چلتا تھا رات میں کیسی آواز آ رہی ہے, دن میں کیسی آوازیں مختلف. اچھا یہ بتائیے میں نا کہ آپ کے ظاہر ہے بہت سارے لوگ فالوورز بھی ہوتے ہیں اور اب وقت چینج ہو گیا, ظاہر ہے ایکسیسیبلٹی آسان ہو گئی. کوئی فالوورز ایسے ہیں جو آپ سے ملنے آ گئے ہوں ڈائریکٹ؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا ہے, لیکن سب لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں فینس ہیں تو ان کو لگتا ہے کبھی کوئی کہ اپنی طرف سے ہماری آپ دعوت ایکسیپٹ کریں, آپ آئیے. اینڈ وہ ایک جسچر ہوتا ہے ان کا, تو ہم اس کو ویسے ہی لے رہے ہوتے ہیں. بٹ فی الحال کوئی آیا نہیں, اگر کوئی آئے گا تو ہم ٹی پلا دیں گے. اچھا, اور باقی آپ کو جو میسیجز وغیرہ آتے ہیں, زیادہ کیا بات لوگ آپ سے کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں؟ اچھا میسیجز جو آتے ہیں تو اوبیسلی آپ کے فینس جو ہیں وہ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہائی ہیلو. بٹ اٹس اوکے, اگر آپ نے چیک کر لیے سم ہاؤ تو کر لیا, ادروائز میرے خیال میں نہیں. کوئی سوال کبھی کسی نے آپ سے کیا, کوئی خاص سوال کرتے ہو, کچھ پوچھتے ہو؟ بالکل, آپ کے ڈیورنگ دا شو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے یا جو موضوع چل رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں نے کوئی ٹاپک رکھا ہے تو مجھ سے میری رائے پوچھیں گے کہ آپ کی لائف میں یہ چیز کیسی ہے, تو وہ ایک ویسے نہیں پوچھتے ہیں.
DM میں جناب میسج تو وہ آتے رہتے ہیں لیکن وہ سب کی اچھا اپنی کیونکہ وہ ہمارے یہاں یہ بڑا ہے نا خواتین سے تو یہ پوچھتے ہیں آپ کی شادی ہو گئی ہے جی شادی ہو گئی تو بچے ہیں تو یہ ساری سوالات بھی بہت آتے ہیں تو اس طرح کے میں نے کہا شاید کوئی جی جی آپ کنٹینیو کریں. جی تو بالکل جیسے آپ نے مینا نے بھی بتایا کہ فینس جو ہیں وہ سوالات پوچھتے ہیں. اچھا میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب میں پہلے جب دیکھتا تھا ٹرانسمیشنز تو جیسے بابر علی نے سولو پروگرام کیا ہے یا فیصل قریشی نے یا ساحل لودھی نے یا پھر اور اس طرح کے جو نام ہیں انہوں نے, تو میں سوچتا تھا کہ ایک ایسا نا سولو پروگرام کبھی کرنے کا موقع ملے تو ان کی جو لائیو کالز آتی تھیں اور فینس ہوتے تھے وہ ساری چیزیں, تو لٹرلی میں نے 6 months کے اندر اتنا پیار لوگوں کا انجوائے کیا. میں تو بہت بلیسڈ ہوں چینل کا بھی, FM سمپلیس کا بھی, کہ انہوں نے موقع دیا. اور یہ واقعی میں جو ہم سوچتے تھے کہ شاید جو ہے نا اسٹوڈیو سے کال ہوتی ہوگی اور جو ہے وہ ادھر سے, لیکن نہیں, لوگ واقعی ویٹ کرتے ہیں پروگرام اگر آن ایئر میں تھوڑی دیر ہو جائے. آپ سے کوئی ملا یا ملنے کا اتفاق ہوا؟ بالکل ہوئے اور لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو اسٹوڈیو آ کے ملیں گے, آپ ایڈریس بتائیے, لیکن وہ ظاہر ایڈریس تو نہیں بتاتے, لیکن واقعی لوگوں نے ایسا کہا اور پوچھتے ہیں کہ جی آج آپ نے میری کال ریسیو نہیں کی, کال کیوں میں تھی, کیونکہ کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں موقع مل پاتا کہ کوئی ٹاپک پہ بات کرنی ہے. جیسے ابھی میڈم نے جہاں پہ ٹریبیوٹ تھا پرسوں تو اس پہ بات کر رہا تھا تو اب ان کی کالز آ رہی تھیں تو پھر وہ فیس بک پہ ساتھ ساتھ میسج آ رہے تھے. 18 سال میں تو بہت کچھ ہوا ہوگا, ذرا سچ سچ بتائیں کیا کیا ہوا اور کتنے لوگ اس وقت کا بھی بتائیں جب فیس بک تو تھا نہیں, اتنے فعال نہیں تھے یعنی فیس بک پہ, تو پھر کیا ملنے آیا کوئی آپ سے؟ ہاں بہت سارے لوگ, مطلب کیونکہ ایک پہلی بات یہ کہ اچھا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں انابی قمیض پہن کے ملینیم مال کے سامنے ہوں, یہ زندگی میں نہیں کیا. کیونکہ میرا تعلق ڈیبیٹ سے رہا نا, 30 سال سے ہم کراچی میں ڈیبیٹس کر رہے ہیں, تو ایکسس تھا اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا انٹریکشن تو تھا لوگوں کے ساتھ. یہ اسٹوڈیو 10 بجے میرا پروگرام ہوتا ہے, اس سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے تشریف لائیں, چائے پئیں گے, میں اسٹوڈیو چلا جاؤں گا, آپ کو جہاں جانا چل لیجیے. تو وہاں لوگ اسٹوڈیو بھی لوگ ملنے آئے, پھر ہم جس طرح ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اچھا ملنے آئے تو کوئی ایسا کریزی فین بھی کوئی ملا کبھی بہت جو ایک دفعہ ملنے آئے تو بس اس نے کہا اب تو ملاقات رہے گی؟ اگر وہ 1-2 کلو, تو اب میں وہ بلا وجہ ایگزیجریٹ کروں کہ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ 1-2 کلو تو چوڑیاں دروازے کے باہر پڑی ہوں گی جو توڑ کے گئی ہوں گی. دیکھیے اگین جو آپ نے پرسنل بات کی تھی, دیکھیے اگین کیا ہے کہ میں نہیں فلسفہ بعد میں, پہلے قصہ تو میں بتائیں. ہاں قصہ بھی ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی اپنے ذرائع تو بتاتا نہیں ہے, ذرائع نہ بتائیں, بغیر نام لیے یہ بتائیں کہ کیا ہوا. جیسے کوئی کریزی اس طرح ملنے آ گیا نا بھائی, اگر مثال کے طور پر میں آپ کے ارمانوں کا مندر ہوں تو بھائی گھنٹہ اپنے گھر پہ بجائیں نا, یہ خود چل کے تو نہیں آ سکتا. ایک یہ والی چیز ہے, اور بہت کلیئر اسٹانس میں, جیسے بہت سارے لوگوں نے اگر اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا تو بڑی انہوں نے تمیز سے اظہار کیا, تو ان کو تمیز سے جواب ملا. جب آپ ریڈیو میں آئے تھے شادی ہو گئی تھی آپ کی؟ نہیں, تو میری تو الحمدللہ ابھی بھی نہیں, بہت خوش ہوں. اچھا بات وہ اس سے نہیں ہے, اگر وہ والا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ شادی جو ہے مصدر ہے شاد کا, اور اس کے معنی خوش رہنا. تو میں الحمدللہ ابھی بھی خوش ہوں, الحمدللہ خوش ہوں. ہم کو کسی غم نے مارا, یہ کہانی پھر صحیح, کس نے توڑا دل ہمارا. پھر تو آپ کینڈیڈیٹ رہے ہوں گے نا بہت سارے, مطلب اب مواقع بھی ملے ہوں گے, دل بھی چاہا ہوگا. ہم امیدوار بھی رہے, صحیح ہے, اور وہی والی بات ہے ووٹنگ میں کوئی اور جیت گیا. خیر یہ تو بات ہے, لیکن وہ جو زمانہ تھا نا وہ, اچھا پھر ہم نے جیسے ہم FM پہ بیٹھے میں, ہم نے کہا بھوک لگ رہی ہے تو باقاعدہ پیزا آ جایا کرتے تھے ہم لوگ. یہ والی ایکٹیویٹی وہ زمانہ بہت ڈفرینٹ تھا. اب تو آپ کہتے رہے بھوک لگ رہی ہے, بھوکے رہو, کچھ نہیں بھیجیں. تو یہ چیزیں, اور SMS بہت آئے, ایک وقت میں ہزار میسیجز پروگرام کے اندر ہے کہ اگر صرف میسیجز پڑھتے تو وقت گزر جاتا. تو یہ ساری چیزیں, لیکن ایک جو اوور آل چیز ہے نا کہ فی الوقت جو ہے نا ہم کو ایک مخلص منافق درکار ہے جو ہماری بات کی تائید کرتا رہے. بس ہر کسی کے کان میں ایک BGM چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک جو ہوتا ہے نا, تم بہت اچھے ہو, تم بہت سچے ہو یا سچی ہو, کہ بس اس کو BGM درکار ہے کہ اس کی تائید, اور وہ منافق جو مخلص جو ہے وہ درکار ہے, اور اسی وجہ سے ہر طرف چیز آ رہی ہے. لیکن بہت اچھا, لیکن کچھ لوگوں کو خیر, کچھ لوگ سادہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باقی مخلص بھی ہوتے ہیں, اور کچھ کو ایکچولی بات اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے, یہ بھی ہے. لیکن ہاں یہ ہمارا ہیومن اینگل ہے, یہ ہماری سوسائٹی اب ایسی ہو گئی ہے کہ میری پسند کی بات ہوگی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. یہ ہر جگہ ہو گئی ہے. اچھا دیکھیں ہماری تربیت نا ڈیبیٹ کی ہوئی نا, تو ہم لوگ مباحثے والے لوگ تھے, اور ہم دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پر آپ نے مجھے اگر قائل کر دیا تو میں اختلاف کروں گا آپ سے. اختلاف گفتگو کا حسن ہوتا ہے, میں آپ کی مخالفت پر نہیں اتروں گا. ہمارے لوگ مخالفت پر اتر جاتے ہیں کہ اس چیز کو, چھوٹی سی بات کو ضرور. لیکن یہ چیز بڑی میں بھی انجوائے کرتی تھی
اس وقت بھی خیر انٹرنیٹ وغیرہ ساری چیزیں تھیں, لیکن پی ٹی وی پہ بڑا ہوتا تھا, وہاں لوگ بہت خط لکھتے تھے, تو وہ ان کی لکھائی آتی تھی, جیل میں بیٹھ کر بھی لکھتے تھے, کچھ ایسے بھی ہمارے پاس خطوط آتے تھے, اور کچھ بچیاں لڑکیاں, تو وہ بڑا, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جو لوگ خود ہاتھ سے لکھ کے. خطوط کی بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پہلے جو مراسلہ نگار کو بھیجتے تھے نا رسائل و جرائد میں, تو ایک محترم نے لکھنا شروع کیا, تو اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے, وہ خاتون کے نام سے لکھتے تھے صاحب, اچھا ٹھیک ہے, اب وہ خاتون کے نام سے لکھتے تھے, بڑے بڑے لوگوں نے ان سے دوستی کی, ان کو خط بھیجے, اور ایک دن وہ جو مطلب ہے حمیدہ تھی نا, وہ حمیدہ رشید کے روپ میں سب کے سامنے آ گئی خطوط لے کے بھی. تو یہ والا بھی مسئلہ, یہ بھی مسئلہ ہے. پہلے کنفرم اچھا کر یہ بتائیے بھائی, جب آپ لوگ اپنے اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو کن پروٹوکولز کا خیال کرنا پڑتا ہے, کون ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے اوپر سپروائز کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ریڈیو پریزنٹر کو دیکھ کر سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو جو مرضی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں, تو کیا ایسی بات ہے کہ جو مرضی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں, یا کوئی کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ بالکل جی, چیک اینڈ بیلنس ہے. جیسے کہ ہمارے پروگرامنگ ہیڈ ہیں, وہ ڈائریکٹ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, پھر پروگرامنگ مینیجر ہوتی ہیں, پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں انجینئرز بھی ہوتے ہیں جو اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ اگر باؤنڈری سے جا رہی ہے باہر, تو وہ الرٹ کر دیتے ہیں, ہوتا ہے نا, باہر سے ناک کر دیتے ہیں جو بھی, تو اس طرح رہتا ہے. اور پھر یہ کہ ہم لوگ کیونکہ اتنے عرصے سے کام کرتے ہیں, ہمیں خود اپنی لائنس کا پتہ ہوتا ہے, باؤنڈریز کا پتہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر ہی ہم رہتے ہیں, اور کالرس کو بھی اسی میں رکھتے ہیں کہ اگر اچھا کوئی بے لگام کالر آ جائے, چلیں فرض کریں بے لگام آ گیا, وہ بات ایسی کر رہا ہے یا بادر کر رہا ہے آپ کو ایکچولی, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں عموماً ان کو ایک الرٹ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کیجیے, اور آپ کا بہت وہ آن ایئر تو کر لیا جاتا ہے, لیکن سچی بات بتائیں نا, بعد میں کیا کیا جاتا ہے؟ بعد میں بھی بادر کرے, تنگ کرے, میسیجز کالز کرے, جو بھی. جی تو بعد میں ویسے یہ ہوتا ہے کہ ان کو رسپانس کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں بھی رسپانس کرتا ہے, کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا رسپانس نہیں بھی کرتے. لیکن اگر ایسی بات کہ جی میری دعا کی, ابھی ویسے پرسوں ایک کالر کا میسج تھا, بعد میں میں نے دیکھا کہ جی دعا کیجیے گا میرے بھائی بیمار ہیں, تو وہ پھر اس کا رسپانس کر دیا, تو وہ پھر اکنالج بھی کرتے ہیں اس کو, بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. اس سلسلے میں نا ایک اور جو ہمارا المیہ یہ ہے کہ تمام ریڈیو ایف ایمس میں ڈیلے سسٹم نہیں ہے. جب ڈیلے سسٹم نہیں ہوتا تو وہاں ڈیلے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی شخص آئے آپ سے بہت اچھی طرح بات کر اور کچھ بھی ایک دم بلنٹ کر کے چلا جائے. دیکھیے اچھا ایک ہیومن نیچر کیا ہے کہ اگر آپ مستقل بدتمیزی کر رہے ہوں گے نا, تو کوئی نہ کوئی آگے بدتمیزی ضرور کرے گا. اگر آپ تمیز سے پروگرام کر رہے ہیں تو کوئی تمیز, لیکن پریکٹیکلی اگر میرا ایکسپیرینس ہے, اگنور سب سے اچھی چیز ہے بھائی. ہمیں باقاعدہ گالیاں, مطلب کال, جیسے ہم پہلے کال ہک کرتے ہیں, گانا لگا دیں, گانا لگانے میں 5 منٹ تاخیر ہو گئی, 1 گالی شکریہ, 2 گالی شکریہ, میں نے آن ایئر نہیں لیا. دیکھیں میں نے پھر آن ایئر آ کے یہ بولا کہ جو اپنا سائبر کرائم کے جو قانون ہے نا بیٹا 15 سال کے لے جاؤ گے, خیال کرنا, کیونکہ جب ادارہ کمپلین کرتا ہے نا تو اس کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے, انڈیویجول نہیں, پھر وہ ادارے کی بات آ جاتی ہے. تو بہتر یہ کہ اگنور کریں. اور اچھا وہی والی بات نا کہ گانا اگر آپ کی پسند کا نہیں لگایا تو آپ گالیاں بکیں گے, حالانکہ اس سے زیادہ ہمیں آتی ہیں اور اس پہ فخر نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں ہم لکیلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو لسنرز اور ہمارے کالر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں, وہ نہیں چاہتے کہ میں ٹریک پلے کروں یا نعمان یا کوئی بھی آئے, وہ چاہتے ہیں وہ ہمیں سنیں اور ہم ان سے گفتگو کریں. یہ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو, اگر آپ جسٹ ریڈیو کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں, نو دے وانٹ ٹو لسن اس, وہ اپنی بات ہم سے کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں سننا چاہتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں وہ ایک ٹپیکل ٹریک والا معاملہ الحمدللہ نہیں ہے. دیکھیے نصرت ہمارے یہاں ہر چیز ہو گئی نا, جیسے پوڈ کاسٹ تھا آڈیو سافٹ ویئر, یعنی کہ آئی پوڈ کا پوڈ تھا اور براڈ کاسٹ کا کاسٹ تھا. اب ہم نے اس کو ویڈیو کر دیا, اور ویڈیو میں بھی جب تک منہ کے سامنے مائک نہ ہو تو پوڈ کاسٹ نہیں ہوتی. پوڈ کاسٹ بھی وہی ہے جیسے شوز ہوتے ہیں, میں اس میں کیا فرق ہے؟ تو جو ریڈیو پر ہم کو شروع میں جو سب سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ کنسول ہم خود آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ کہیں فیڈر آن نہ رہ جائے. عام حالات میں ہم بہت بے تکلف ہوتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے تکلفی میں کوئی بات ہو جائے جو کہ سب کی سماعتوں پر گراں گزرے, سما خراشی کی مرتکب ہو. تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور 1-2 دفعہ ہوا ایسا, لیکن الحمدللہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ آدمی کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن فیڈر آن رہ گیا, کوئی اسٹوڈیو میں آ گیا, ابے چائے تو لے آؤ یار, اس کو جس طرح بولا تو یہ بات آن ایئر ہو گئی. اور ڈیڈ ایئر سب سے بڑا جو چیز ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ ڈیڈ ایئر نہیں ہونا چاہیے. اگر سیکنڈ کا بھی ڈیڈ ایئر ساؤنڈ چلا گیا تو وہ بڑا ایک کسی بھی براڈ کاسٹر کے لیے وہ بہت بڑی اس کیا کہنا چاہیے اس کی
غلط یا سزا اور ڈیڈ ایئر کے اوپر آف ایئر بھی کر دیے جاتے ہیں. بالکل مجھے یاد آیا کہ جب میں پروگرام کرنے لگا تھا تو سینئر ہمارے اینکرز تھے کچھ, اس میں سہیل صاحب تھے, انہوں نے کہا بیٹا جب آپ آن ایئر جاؤ گے ایک چیز کا خیال کرنا کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہونا. جب آپ آن ایئر آ گئے, جب تک آپ کا پروگرام چل رہا ہے تو آپ نے ڈیڈ ایئر سر نے بھی کہا تو آپ نے وہ نہیں آنی چاہیے, کنٹینیوسلی آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ آپ بات کریں, اسٹڈی تو آپ لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی پہلے؟ بالکل, جیسے میرا ایوننگ ڈرائیو ہے تو مجھے تھوڑے سے ایسے ٹاپک لینے ہوتے ہیں جو ہلکے پھلکے ہوں, لائٹ ہو, کوئی اسٹریسفل نہ ہو. نمان مارننگ شو کرتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے آپ کے کیسے ٹاپکس ہوتے ہیں؟ میرے ٹاپک جیسے فار ایگزامپل اب فرائیڈے کا دن ہوتا ہے تو اس دن ریلیجیس بات ہوتی ہے, اسی پہ کوئی نہ کوئی ٹاپک چلتا ہے, بڑا اس کے لوگ سنتے ہیں. پھر اگر سیٹرڈے ہے تو میں کوئی سوشل رکھا ہے میں نے کہ کوئی نہ کوئی سوشل موضوع پہ بات کی جاتی ہے. سنڈے کے دن شوبز پہ بات ہوتی ہے, ٹریبیوٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی آرٹسٹ کو. پھر منڈے کے دن جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی آج منڈے کا دن ہے, کس طرح سے آپ گزاریں گے. پھر اس طرح کوئی مختلف ٹاپکس لیتے ہوئے کوئی بات کر لی اس طرح سے. اس سلسلے میں میری تمام جو اپنی انڈسٹری سے ایک چھوٹا شکوہ یہ رہا ہے کہ آپ سارے چینلز کو سننے لگتا ہے FPC ایک ہے, کوئی مطلب ہے آسمانی صحیفے سے تو نہیں اتری نا کہ مارننگ شو میں یہ چیز چلے گی, دوپہر میں ہو جائے گا تو مڈ ہو جائیں گے, شام میں ہو جائیں گے تو پھر بھی رات میں ہو جائیں گے. پہلے ایک زمانہ تھا 2 سے 4 ہوتے تھے غزل کے پروگرام, 2 سے 4 کی سلاٹ سے میں نے شروع کیا تھا. تو ہمارے زمانے میں ایک پروگرام مینیجر تھی ہماری ملیہ حق, تو میں نے اور میں باقاعدہ اپنے CEO سے لڑا میں کہ کراچی میں جتنی غزل کی محافل ہو رہی ہیں آرٹس کونسل میں, PC میں, کہیں بھی, وہ 11-12 بجے ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے اس ٹائم پر یہ آڈینس موجود ہے اور 3 کروڑ کا کراچی آپ کیسے ایزیوم کر لیں کہ نہیں سمجھ میں آتا. تو میں 10 بجے پھر اپنی غزل سلاٹ کو لے کر آیا تھا. تو روایتوں سے ہٹ کر یا تو چلنے کا کچھ شوق ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی 3 کروڑ کا کراچی ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ سیڈ سانگ لگائیں تو کوئی نہ کوئی تو سنے گا نا. یہ طریقہ ضروری تھوڑی کہ اب بارش ہوگی تو بارش کا گانا لگا دیں. بھائی جس کے گھر میں پانی بھرا ہے اس سے تو جا کے بارش کا بھیگے موسم میں بھیگے وادی اس کو کیسا لگا ہوگا اس وقت. تو مونوٹون سوسائٹی جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا کچھ چینجز ہونے چاہیے, ہاں ایکسپیریمنٹیشنز بھی ہونے چاہیے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں, ان تمام لوگوں سے بات کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ تمام ریڈیو پریزنٹرز, تمام تو نہیں, کچھ ریڈیو پریزنٹرز موجود ہیں آج کیونکہ ورلڈ ریڈیو ڈے ہے. آغا نعمان ہمارے ساتھ ہیں, مینا رفیق ہمارے ساتھ ہیں, اور رضوان زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور اب سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ فرین ملک بھی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں فرین, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا, آپ مس تو کرتی ہیں شو میں آنا, کیونکہ پچھلے دنوں آپ کوئی پکچر لگا رہی تھیں, لیکن یہ کہ آپ آتی نہیں ہیں اسٹوڈیو میں. بس کچھ دنوں میں آؤں گی, میں یہی کوئی 2-4 سالوں میں واپس آؤں گی. سو فرین, آج ورلڈ ریڈیو ڈے ہے, اور ریڈیو وائس اوورز یہ تمام چیزیں تو میں آپ کو خود کرتے ہوئے بھی دیکھتی رہی ہوں. سو آج کے دن کے حوالے سے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی کہانی, کوئی ایسا احساس جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, بات سب سے پہلے یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ریڈیو کو جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی جس طریقے سے ریڈیو اسٹیشنز کام کر رہے ہیں اس طریقے سے اب کرنا شروع کر دینا چاہیے, بس کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہم اس چیز میں لیک کر رہے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ جو چیز میں سب سے زیادہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, رضوان زیدی کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں سنانے بیٹھوں تو ایک تو سنا دو, چلو ان کے ساتھ جو واقعہ ہے ایک سنا دو. کر رہے تھے بھائی, دیکھیں ہم نا ایک شو کرتے تھے ڈبل اے استاد, اور وہ ہوتا تھا سیٹرڈے ایوننگ میں. تو رضوان بھائی کے ساتھ کوئی 2 دن نکالنے بڑی بات ہے, تو میں نے تو کافی ٹائم وہ شو کیا. اس میں ایک شادی بولتا تھا اور پھر پھڈا ہو گیا تھا, اور پھڈا ہونے کے بعد میں اسٹوڈیو سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے باہر نکل گئی تھی, اور میں نے کہا تھا میں جا رہی ہوں اور آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے شو. اچھا, پھر اس کے بعد آج تک یہ بولتے ہیں کہ میں روتی بھی نکلی تھی. حالانکہ ان سے پوچھیں تو بولیں گے کہ میں روتی بھی کبھی, یہ کہاں روتی تھی, میں روتی
یہ کہاں رو سکتی تصویریں تھی؟ میرے پاس آرکائیو میں موجود ہیں. اچھا ہاں الحمدللہ. بہت ہی زیادہ دکھ ہو گیا ہوگا پھر, ورنہ یہ تو فرین تو رلانے والوں میں سے ہے. یہ کب سے ہوا؟ یہ رونے والا سین پرانا ہے. یہ اپنے کام سے 8 آنسو رلا دیتی ہوگی, اپنے کام سے. ہاں اپنی باتوں سے نہیں رلا سکتی کسی کو. جی فرین جی کہہ لیں کیا کہہ رہی ہیں. میرے خیال میں فرین کو فون پہ کنیکٹ کر لیں. میں یہی بتا رہی ہوں, یہ بولیں کیا بتا رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں یہ جھوٹ بول رہی. پکچرز جو تھی وہ 14 اگست کی تھی جو انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا پتا, میں نے کچھ ڈیکوریشن کی تھی وہاں پہ اور وہاں پہ کچھ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا کچھ, تو پھر میں اس بات پہ رو رہی تھی. آج تک وہ تصویروں کو یوز کر رہے ہیں. اصل میں ایف ایم پہ سارے نا بیلونز یہ کھلاتی تھی, اس کے بعد سب بیلون پھاڑتے تھے, تو پھر اگلے دن فیمیگیشن ہوتی تھی کیونکہ سارے بیلونز میں اس کی ہوا ہوتی تھی نا, تو اس کے بعد ادارہ پورے فیمیگیشن کرواتا تھا. قریب ہو جاؤ فرین, قریب ہو جاؤ اپنے گیجٹ سے. تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی, مقابلہ نہیں ہو رہا صحیح سے. ہاں کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شکر ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بلون پھلانے کے پھٹنے کے بعد سے کورونا آیا تھا. ہاں یہ بھی کریڈٹ تمہیں مل سکتا تھا. اچھا خیر, سو فرین آپ کی یہ دوست بھی موجود ہیں جن کے ساتھ آپ نے شروع کیا تھا ریڈیو, منا کے ساتھ, تو وہ کوئی میموری یا کوئی بات؟ فرین اور آپ ریڈیو پہ ملے تھے؟ بالکل, فرین اور میں نے کوئٹہ 105 سے اسٹارٹ کیا تھا. فرین سینئر تھی اینڈ فرین سے ہی مجھے موٹیویشن ملی. فرین کو پتا ہے ایک پورا چائلڈہڈ ٹائم ساتھ گزرا, تو بہت ساری میموریز ہیں کہ شیئر کرنے پر آئیں گے. اس وقت تو آپ بہت چھوٹی ہوں گی جب فرین کے ساتھ جوائن کیا ہوگا آپ نے. میں فرسٹ ایئر میں تھی, میں میٹرک کیا تو میں نے فرسٹ. ہمیں فرین کا کنفرم کرنا یہ کتنی بڑی ہو گئی. فرین کتنی بڑی نہیں ہے. تو فرین کے ساتھ بہت اچھی یادیں, بچپن کی بھی اور ویسے پروفیشنلی بھی. کچھ بول رہی ہو لیکن آواز نہیں آ رہی, اور یہ پتہ چل رہا ہے مجھے کہ وقت بالکل یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے. سو تھینک یو سو مچ فرین. اسٹوڈیو آؤ تو پھر بات بنے, کیونکہ ہم نے اسٹوڈیو میں مل کے بڑے پروگرام کیے ہیں اور خوب ہنسے ہیں ہم. اور ایسے مطلب اتنے سال ہو گئے اب تو پروگرام کرتے ہوئے, تو ظاہر ہے وہ تمام گیسٹ جو آتے رہتے ہیں وہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی بن جاتے ہیں, اور سب کے ساتھ باتیں کر کے, اور وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے, مزہ آتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور ظاہر باتیں اور بہت سی ہو سکتی تھیں لیکن وقت اتنا ہی تھا اور بڑی جلدی مکمل ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو اپنا خیال رکھیے, اسی طرح لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیے, اور کرٹیکل تھنکنگ بھی جو ہے اپنی سامنے لاتے رہیے, تاکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں اس چیز کو بھی تھوڑا سا فروغ دینا چاہیے کہ تھوڑا انالیسس, کرٹیکل تھنکنگ. So with that, thank you so much once again. آپ سب کا بہت شکریہ, پروگرام میں ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہمیشہ ہمیں فیڈ بیک اپنا پہنچاتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.